से इन्होंने इस मुल्क को लूटा। जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग नवाज शरीफ इधर आओ ना, बीमारी का बहाना करके जाके ऊपर बैठे हो। ये तो सरासर जो है वो मोदी के एजेंडे पे काम कर रहा है। 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। वो आदमी बाहर लंदन में बैठ के वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए, वो ये कह रहा है कि फौज कू करे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की बातचीत करने वाले इस ग्रोह के साथ मैं रहूँ। इसकी बुनियाद की तो मैंने इस्तीफा दी है। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। गुज़श्ता 3 दिनों के दौरान 55 पाकिस्तानी कोरोना की वबा में मुब्तला होकर जान की बाजी हार चुके हैं। उनकी ज़िंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं। एक बड़ा फिगर है, 3 दिन में 55 पाकिस्तानी अपनी जान से गए हैं। लेकिन जलसे और जुलूसों की एक बहार आई हुई है। एक तरफ इस्लामाबाद में लॉकडाउन हो रहा है, कराची में मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना है, दीगर शहरों में 100 रुपये का जुर्माना है। एक तरफ ये कह रहा है कि जी कोरोना की वबा मज़ीद फैलेगी और इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। पहली लहर से हम निकल चुके हैं, दूसरी लहर अब हमारे सर पे खड़ी है और इससे शदीद नुकसान हो सकता है। बहरहाल जलसे जुलूस हैं कि गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक हो रहे हैं। आज भी वहाँ पर जलसे होते रहे, आज भी कराची में एक बड़ा जलसा हो रहा है। इसके अलावा गुज़श्ता 2 दिनों में वज़ीर आज़म साहब ने 2 बड़े जलसे कर लिए। तो लोग परेशान हैं कि कोरोना है भी या नहीं है। लोग पहले ही मास्क नहीं लगा रहे, पहले ही लोग SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मानने को तैयार नहीं है कि ये कोई वबा है भी या नहीं। उस पर ये हमारी पॉलिटिकल लीडर जो है उसका रवैया है। साथ साथ नवाज शरीफ साहब की वापसी, उनके बयानिए, उन पर गद्दारी के इल्ज़ामात और फिर इसके बाद कानून किस तरह से हरकत में आएगा, इस पर भी आज बात करेंगे। इसके साथ साथ मईशत एक बड़ा मामला है, बड़ा मसला है। अपोजिशन का एहतजाज हो रहा है और अपोजिशन के एहतजाज की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम, जिसमें मईशत की बेहतरी के इम्कानात कम हो जाते हैं। तो जो थोड़ी बहुत बेहतरी नज़र आ रही है, महंगाई में गिरावट हो रही है, क्या ये बरकरार रह पाएगी, ये मोमेंटम बरकरार रह पाएगा अगर अपोजिशन बाहर निकलती है? हुकूमत की इस पर पेशबंदी क्या है? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही मोहतरम और स्पेशल गेस्ट जनाब शिबली फराज साहब, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात। सर बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि मैं तो बड़ी एडुकेसी करता रहा हूँ और लोगों को समझाता रहा हूँ कि जी कोरोना से बचें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, मास्क लगाएं। ये अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि जलसे पे जलसे हुकूमत भी कर रही है, अपोजिशन भी कर रही है, कोई SOPs का ख्याल नहीं, वाकई कोरोना है भी या नहीं है? देखें, ये आपने बहुत अहम मौजू उठाया है। हमने देखा कि माजी में हमें हम पे अल्लाह ताला का फजल भी हुआ और हमारी हुकूमत की जो हिकमत अमली थी वो काफ़ी कारगर साबित हुई और हम इस मुश्किल से काफ़ी कम नुकसान उठाए, हम निकल गए जिस तरह के और मुल्कों ने उठाया। अब ऐसी सूरत हाल में हमारी जो बुनियादी जो पॉलिसी डिसीजन थी वो क्या थी? वो यही थी कि लोगों को रोजगार भी मुहैया किया जाए और ख़ास तौर पे वो जो कमज़ोर तबका है उनको, दिहाड़ीदार वगैरह, उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने लिए कुछ अपने बाल बच्चों के लिए कुछ खाना टेबल पे रख सकें। अब उसमें से हम काफ़ी निकल आए और इसी तरह हमारी जो बाकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई। अब जो है जिस तरह की आलमी सतह पर भी एक नई लहर आई है, दूसरी लहर आई है जो कि पहले से लगता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे मुल्क में भी उसके काफ़ी असर देखे गए हैं। रिसेंटली जो NCOC की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें भी ये आदाद शुमार सामने आए कि ये वबा फिर एक दफ़ा से जोर पकड़ रही है। ऐसी सूरत हाल में हमारा पाकिस्तान जो कि तो उसमें हम ये चाहते हैं कि लोग SOPs को भी फॉलो करें और ये जो एक कंप्लेसेंसी हमारे बिहेवियर में आई है इसको भी हम दोबारा से एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से इस पर अमल करें। अब आते हैं ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन के जलसे करना या हमने जलसे करना, दोनों पे मैं बात करता हूँ। वो ये है कि जहाँ तक हमारे जलसों का ताल्लुक है तो वो तो 2 प्रोग्राम्स थे। एक तो था खैबर पख्तूनख्वा में जो सेहत कार्ड है जो कि बहुत ही एक यूनिक किस्म का एक प्रोडक्ट है जिसमें कि सारे अवाम को जो है तो हेल्थ की एक सिक्योरिटी मिलेगी। 10 लाख रुपए हर उसको मिलेगा, खानदान को मिलेगा, जिससे कि जो बीमारी जैसी एक
ایک آفت سے بچنے کے لیے کوئی بھی فیملی خاص طور پہ غریب لوگوں کو اس کی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور اپنے زیورات بیچتے ہیں, اپنی زمینیں بیچتے ہیں علاج کرانے کے لیے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس میں لوگ جمع ہو گئے. اب اسی طرح حافظ آباد میں بھی یونیورسٹی کا اور اس کی وہ کرنی تھی, لوگ خان صاحب کا سنتے ہیں, لوگ آ جاتے ہیں. لیکن یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جی, وہ یہ نہیں ہے کہ کورونا کوئی پارٹی کو دیکھتی ہے کہ اس پارٹی پہ اٹیک کرے گی کورونا اور اس پہ نہیں کرے گی. تو ہم نے اس کو بڑا بیلنس طریقے سے لے کے چلنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں جب ہم اپوزیشن کو دیکھتے ہیں تو اپوزیشن نے ایک ایسے وقت پہ اپنی احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے جبکہ ہماری اکانومی اور ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں. اب یہ انفارچونیٹلی جو اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ حکومت فائنینشلی اسٹیبلائز ہو. اپنے ذاتی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک ایسا اسموک اسکرین کریٹ کرنا جس کے پیچھے ان کے جو لیگل کیسز ہیں, جو ان کی کرپشن کے کیسز ہیں, ان کو چھپانے کے لیے ایک ایسا دباؤ کریٹ کرنا ہے حکومت پہ جو کہ بالکل بے سود ثابت ہو رہا ہے اور بے سود ثابت ہوگا. ایسے حالات میں ملک میں بے یقینی اور ایسی ایک کیفیت پیدا کرنا جس سے کہ بزنس افیکٹ ہو, جس سے کاروبار افیکٹ ہو, اور ہوتا ہے دنیا کے ہر جگہ پہ. سر اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے جلسے کیے آپ لوگوں نے, جو 2 جلسے کیے پیدل پہ؟ ہم نہیں کریں. دیکھیں ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ ہم کوئی جلسے نہ کریں, کیونکہ دیکھیں جلسے کرنا ہمارے لیے بڑا آسان بھی ہے. اور ہم نے تاریخ میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان جہاں پہ اپوزیشن 10 پارٹیاں مل کے وہ ایک جلسہ جو بناتی ہیں, وہ ہماری ایک پارٹی کا ایک صوبائی لیڈر بھی اس میں عوام اکٹھے کر لیتا ہے, اور سوات وغیرہ کا آپ نے دیکھا تھا کہ یہ کوئی پلان نہیں تھا. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسوں سے نہ ہم گھبراتے ہیں, نہ جلسوں سے ہمیں کوئی خوف ہے. اصل چیز کیا ہے کہ جلسے ہمیں بھی نہیں کرنے چاہیے اور جلسے اپوزیشن کو بھی نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اس وقت یہ نہیں ہے جب یہ بلا ٹل جائے یہ بھلے جلسے کریں, ہمیں تو کوئی اس کا نہیں ہے. ہم نے تو ہر تو سر کل غلطی ہو گئی کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے جلسے کے منتظمین کو شروع میں شاباش دی کہ آپ نے اتنی پبلک جمع کی, گراؤنڈ بھرا ہوا تھا, اور وزیر اعظم نے کہا باہر بھی لوگ ہیں, اتنے لوگ آئے یہاں پر مجھے سننے کے لیے, خوشی کا اظہار کیا. وہ تو آپ کے محلے میں بھی ایک لوگ جمع ہو جائیں تو اس کو آپ کہیں گے کہ جلسہ ہے. تو جلسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم جلسے کرتے ہیں تو اگر انوگریشن کے ہیں وہ بھی ان پرنسپل نہیں ہونے چاہیے یہ جلسے, اور یہ ریئیکشن میں نہیں ہے اپوزیشن کے, بالکل نہیں ہے. بلکہ ہم چاہیں گے کہ اپوزیشن بھی جو ہے تو یہ جلسے انہوں نے شروع کیے ہیں, نمبر 1 اس میں صرف ایک تو کورونا سب سے بڑا جو ہے جو ڈینجر ہے جس سے کہ لوگوں کی صحتیں متاثر ہو سکتی ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو میسج آتا ہے ایک ملک میں ایک انسٹیبلٹی کا یا ایک بے یقینی کا یا ایک اضطراب پھیلانے کا, وہ اکانومی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, وہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اور ایک عام آدمی کہتا ہے کہ جب ان جلسوں میں نہیں جا رہا تو میں کیوں ماسک لگائے گھوموں, میں کیوں تکلیف برداشت کروں, میں کیوں مشکل میں ہوں. تو ایک عام آدمی خیال نہیں کرتا. سر ایک اور معاملہ جو نہیں ہونا چاہیے اسی طرح سے, وہ یہ کہ مریم بی بی نے کہا کہ جی لوٹوں کا گھیراؤ کرنا چاہیے, لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے, جو لوٹا کسی علاقے میں جائے اس کو گھیر لیں, یعنی وہ موب رول کی تلقین کر رہی ہیں. اور پھر اسی طرح کی گفتگو جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب بھی کر رہے ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں کیا کہہ رہی ہیں. مدینہ کی ریاست کیا ہے؟ مدینہ کی ریاست میں انصاف تھا, برابری تھی, حکومت پر ذمہ داری تھی کہ ریاست اپنے لوگوں کا صحت, تعلیم, روزگار, تمام مسائل کو حل کرے گی, اور انشاءاللہ اسی سوچ پہ وہ کام کر رہا ہے. آج اس کے مقابلے میں کون ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایک عام سے لوگ, زرداری ایک سینما کا مالک تھا, ایک سینما, آج وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے آپ کا پیسہ لوٹ کر. کچھ تو سوچو ظالمو, آپ کے بچوں کا پیسہ لوٹنے والے, آپ کا مال کھانے والے آپ کے درمیان میں آتے کیسے ہیں؟ آپ ان کو اس طرح چھوڑو گے تو یقین کرو ان کے بچے بھی آپ کا کام نہیں کریں گے, کیونکہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے باپ نے کام نہیں کیا, لوگوں نے پھر بھی عزت دی. میں اپنے حلقے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب تک تم ان لوگوں کو جو آپ کے مسائل حل نہیں کرتے گندے انڈے نہیں مارو گے, وہ آپ کا کام نہیں کریں گے. مثال قائم کرو, ان کو گندے انڈے مارو, ان کو آنے مت دو درمیان میں. سر حکومتیں تو قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہیں, یہ موب رول کی طرف تلقین اپوزیشن کی طرف سے بھی حکومت کی طرف سے بھی خطرناک ہے یہ. سر دیکھیں جو مریم نواز کہہ رہی ہیں اور جو علی امین کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹلی 2 مختلف چیزیں ہیں. گندے انڈے مارنا یا انڈے مارنا یہ سمبولک ایک پروٹیسٹ کا طریقہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے مغربی ممالک میں بھی دیکھا ہوگا
کہ وہ اس قسم کا اپنا جب اظہار ناراضگی کرتے ہیں تو وہ پولیٹیشنز ہوں یا کوئی بھی ہوں ان پہ وہ کرتے ہیں. whereas مریم نواز جو کر رہی ہیں وہ ایک ایسی بات کر رہی ہیں جس میں کہ جس کے خالق ان کے اپنے والد صاحب تھے. انہوں نے لوٹاکریسی کی بنیاد رکھی. چھانگا مانگا کی سیاست میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کلچر کو فروغ دیا, پیسے کے کلچر کو فروغ دیا, اپنی برادریوں کے اس پہ ملک کو تقسیم کیا, صوبائی اس پہ تقسیم کیا. اب آ کے جب بجائے اس کے کہ وہ قانونی جو ان سے عدالتوں میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ نے یہ اثاثے کیسے بنائے اور پیسے باہر کیسے لے گئے, اس کے بجائے انہوں نے ہمیں ایک نیا نیریٹو دیا ہے جس میں کہ وہ اداروں اور ملک کے جو ادارے ہیں ان پہ اس نے اٹیک کر دیا. تو یہ تو بڑے لیول کی اور بہت خطرناک گیم کھیل رہے ہیں. ہمارا تو ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہے جس میں کہ ہم یہ اگر جو علی امین نے بات کی ہے میں اسے بالکل وہ کنڈیم نہیں کروں گا, اس لیے کہ کیونکہ یہ کوئی سمبولک چیز ہے, لیکن گھیراؤ کرنا اور وہ لوٹوں کی اس میں جس طرح کہ انہوں نے ایک ممبر شرک پوری کے ساتھ کیا, یہ ایکچوئل مینیفیسٹیشن ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے صرف اپنی ذاتی مفادات کو پروٹیکشن دینے کے لیے, اپنے خلاف جو ان کا جو ایک کیسز کا اور کرپشن کا جو ان پہ جو ثبوت اور جو مقدمات ہیں اس سے ریلیف لینے کا ہے. اس سے بالکل نہیں. دیکھیں ان کو چانسز ملے حکومت کرنے کے, یہ نہیں پچھلے 30 سال سے وہ پنجاب میں حکمران تھے, پیپلز پارٹی اسی طرح پچھلے پتہ نہیں کب سے 40 سال سے حکمران ہے, اور اس دوران میں انہوں نے ملک کے لیے کیا کیا؟ کیا انہوں نے ادارے بنائے؟ کیا انہوں نے رول آف لا کو مضبوط کیا؟ کیا انہوں نے یہاں پہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کیا؟ نہیں کیا. اب آ گئے ہیں اور وہ ایک نئی بات چھوڑ کے چل رہے ہیں جس میں کہ ملک میں تقسیم, یعنی آزاد بلوچستان, قائد اعظم کے مزار کی بے حرمتی, اداروں پہ ہر جلسے میں انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ اب اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں بلوچستان کے. انہوں نے سر سوال یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں قانون اور آئین کی گرفت میں نہیں آتی یا آتی ہیں؟ اگر آتی ہیں تو پھر اس پر حکومت کو ایکشن میں آنا چاہیے, کارروائی کرنی چاہیے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ایک طرف آپ اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ آئے تو ان کو انڈے مارو, ان کو جانے مت دو, ان کو وہ سبق سکھاؤ کہ دوبارہ آنے کی جرت نہ کریں, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جو لوٹا ہو جاتا ہے اس کا گھیراؤ کرو, تو یہ تشدد دونوں طرف سے عوام میں بڑھ رہا ہے. آپ نے اگر 1,28,00,000 ووٹ لیے تو انہوں نے بھی 1 کروڑ ووٹ لیے میں, تو یہ احتجاج ہوگا, لوگ باہر نکلیں گے, لوگوں کو یہ ترغیب ہوگی. یہ خطرناک بات نہیں ہے؟ اس کو تو حکومت کو چاہیے کہ قانون کی عملداری سے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرے, نہ کہ بڑھاوا دے. نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن میں صرف یہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں ایک طرف اگر علی امین کہہ رہے ہیں کہ انڈے مارے, جو کہ ایک بڑی سمبولک سی چیز ہے, ایک بڑی بینائن قسم کا وہ ہے, ایک سمبولک چیز ہے. whereas مریم نواز یا نواز لیگ کیا کر رہی ہے؟ وہ تو پچ کر رہی ہے ملک کے اداروں کو, وہ تو آپ کی افواج میں ایک پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ لیڈرشپ کو اٹیک کرتے ہیں, جو آئی ایس آئی کے کا ہیڈ ہیں اور آرمی چیف ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں, اور باقی فوج کو وہ علیحدہ کرتے ہیں. یہ ڈینجرس ہے یا یہ انڈے مارنا ڈینجرس ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو کھیل وہ کھیل رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے, اور بالکل قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کی بالکل خلاف ورزی ہے, جس میں کہ کچھ آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ جس کو آپ ڈسکریڈٹ نہیں کر سکتے, اور آپ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں انفرادی, وہ اگر ہیں تو اس انسٹیٹیوشن کی وجہ سے ہیں. ٹھیک سر, بالکل ٹھیک ہو گیا. جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تو کرنا تو آپ نے ہے, لیکن تھوڑا سا اس کو مزید بات کرنے کے لیے, اب گو کہ آپ بار بار بات کرتے رہیں, یہی آپ کا نیریٹو ہے. عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے اور اس پر جو جواب آیا وہ سنا کر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. وہ آدمی باہر لندن میں بیٹھ کے یہاں ہماری فوج کے خلاف سازش کیسے, کہ جب اب کہتے ہیں کہ میں آرمی کا چیف اور جو آئی ایس آئی کا چیف ہے اس کو فوج بدل دے, تو کیا فوج کوئی ایک جمہوری ادارہ ہے؟ کیا انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پاس کرنا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے اندر بغاوت کی جائے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کو کرے, یعنی کہ ہماری فوج تباہ ہو, اپنی چوری بچانے کہ ہندوستان کی زبان بول رہے ہو اپنی فوج کے خلاف. جی بغاوت ہو اور خدا نہ خواستہ خاکم بدہن فوج تباہ ہو, یہ جو بیان آیا تو اس پر رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتی ہیں؟ میں پوچھتا ہوں اس وزیر اعظم سے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ میاں نواز شریف فوج کے اندر بغاوت کروا رہا ہے,
تو کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ فوج کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے؟ یہ تم راستہ کس کو دکھا رہے ہو؟ یہ بات جس کی آپشن نہیں ہے، جس کا کیا جانا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، ہمارا تو یہ یقین ہے کہ پاک فوج کے اندر بغاوت نہیں ہو سکتی۔ پاک فوج دنیا کی ایک بہترین پروفیشنل فوج ہے۔ تم کس طرح سے یہ بات کہتے ہو کہ فوج کے اندر جو ہے وہ بغاوت کروانے کی کوشش ہو رہی ہے؟ سر اپوزیشن کہتی ہے بغاوت کی بات تو ہم نے کی نہیں ہے، آپ خود بخود یہ بات کر رہے ہیں اور کس کو راستہ دکھا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ کل کے بچے نہیں ہیں کہ ہم یہ رانا ثناء اللہ جو کہ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی باتیں تو میں تو سیریسلی نہیں لیتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ عوام بھی سیریسلی نہیں لیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ہی لیڈر کی، نواز شریف کے بیانیے کی یا تو وہ تردید کر رہے ہیں جو اس کا کہ وہ اظہار کریں۔ کیا یہ راستہ جو ہے تو یہ نواز شریف نہیں دکھا رہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے جب آپ کہیں کہ جی آپ نام لے کے ایک انسٹیٹیوشن کے ہیڈز کا نام لے کے اور آپ کہیں پھر دوسرے دن کہ جی فوج سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہے سپہ سالار سے اور جو ISI کی چیف ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ دانستہ طور پہ اور بڑے اس طریقے سے آپ اس میں انسٹیٹیوشن میں ایک وہ کریٹ نہیں کر رہے ہیں، ایک فشر نہیں کریٹ کر رہے ہیں اور ایک ایسا وہ کر رہے ہیں، اور جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ کوئی وہ ادارہ تو نہیں ہے جس میں کہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے تو آرمی کی فوج آرمی کرے گی اور اسے جو ہے تو یہ جو ہیڈز ہیں وہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ یہ ایک بہت ہی گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دے ٹرائی ٹو بی ٹو اوور اسمارٹ، جسے کہتے ہیں بہت زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں کہ وہ ابھی جب اپنے بیانیے سے، اپنے لیڈر کے بیانیے سے اتفاق نہیں کر رہے تو وہ مختلف طریقوں سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ تو سمجھ میں مجھے نہیں آئی، آپ کا سوال بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا ٹو بی ویری آنیسٹ، کہ یہ کیسے عمران خان جو بات کر رہے ہیں وہ ترغیب دے رہے ہیں۔ یہ تو بنیادی طور پہ انہوں نے ان کے بیان کو بڑے 100% طریقے سے اس کے جو امپلیکیشنز ہیں وہ بتائے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات بنے گی جب اس قسم کی لیڈرشپ جو کہ باہر وطن میں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے تو بات کریں تب تو بات میں سمجھ آئے گی اور وہ بھی نہیں کرنے دی جائے گی۔ لیکن آپ ایک دوسرے ملک میں بیٹھ کر اور آپ اگر اداروں کو اس طرح اٹیک کر رہے ہیں، جوڈیشری کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، جوڈیشری کو بھی انہوں نے اٹیک کیا، انہوں نے آئسولیٹ کر دیے ایک جج کو لے کے اور باقی ججز کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے۔ ان کا مطلب ہے آپ دیکھیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں پیسے استعمال کیے، ججوں کو خریدنے کی کوشش کی، انہوں نے ہر قسم کی اپنے پسند کے لوگ لگائے، اپنی پسند کے لوگ انہوں نے وہ مختلف جگہوں پہ لگائے۔ ان کے جو کیسز ہیں وہ تو اس کا جواب دیں نا۔ یہ بالکل ٹھیک سر۔ اور سر آپ نے جو گفتگو کی نا اس کے بعد اور وزیر اعظم صاحب کی گفتگو سننے کے بعد اس کو تو کوئی بھی پاکستانی بڑی سنجیدگی سے لے گا۔ آپ دونوں بہت ذمہ دار شخصیتیں، ذمہ دار عہدوں پر ہیں، تو ہم یہ توقع رکھیں گے بھائی جب یہ ایسی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو پکڑیں، بند کریں، پارٹی پہ پابندی لگائیں، ختم کریں۔ یہ تو عوام میں آ کر اس طرح کی باتیں کرنا تو بڑا خطرناک ہے پاکستان کے لیے۔ ایک بریک سر، بریک کے بعد اس پہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں سر؟ ختم کریں پھر اگر اتنے ہی سنجیدہ ان کے بیانات ہیں اور آپ اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ ویلکم بیک جناب شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ہمارے ساتھ بدستور موجود ہیں۔ سر یہ اتنے سنگین بیانات ہیں نواز شریف کے اور یہ بغاوت کی کوشش ہے فوج کے اندر، وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں، تو سر کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ کارروائی کیجئے نا سر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی جب کارروائی ہوگی تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، اور یہ نہ سمجھیں ریاست میں دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہے ہیں، ان کے آرٹیکلز کی وائلیشن کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو، باپ دے رہا ہے ترغیب اداروں کے خلاف، اور جو بیٹی ترغیب دے رہی ہے وہ ان ممبران کے خلاف جنہوں نے کہ ان کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو یہ دو جو پولیٹیشنز ہیں وہ جو ہے تو ایک ایسا ماحول کریٹ کر رہے ہیں جس میں کہ ان کی اپنی جو PDM ہے اس میں اس کی کوئی اونرشپ نہیں لینے کو تیار۔ آپ نے بلاول بھٹو کے بیانات سنے، آپ نے بلوچستان میں جو ان کی اپنی پارٹی کے جو جنرل قادر بلوچ تھے یا وہ زہری صاحب تھے، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا اور ان کا جو اصلیت ہے اس کو کس طرح سے آشکار کیا۔ اب یہ اس قسم کے ماحول کو کریٹ کرنا، یوز کرنا، استعمال کرنا، آپ گلگت بلتستان میں
5 साल आपकी हुकूमत रही, आपने क्या वो उसको सोने के पहाड़ बना दिए कि अभी आप दोबारा ये कह रही हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे बेटी वो गिल्द-ए-बल्तिस्तान के इलेक्शन को का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए अगेन वो वही बातें कर रही हैं जो उनके वालिद कर रहे हैं, और उसी बयानिए को वो मुख्तलिफ तरीके से बयान कर रही है पाकिस्तान के अवाम को एड्रेस करके। उनको गिल्द-ए-बल्तिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीतेंगे। तो इसलिए देखें, ये चीजें जो हैं अगर हम करते हैं, बीइंग औरत हमने उसको वो किया है, हम वो नहीं करते, हमारे कल्चर के मुताबिक नहीं है कि हम उनको अटैक करें। लेकिन अगर वो ऑलरेडी उन्होंने ऐसे वो स्टेप्स लेने शुरू कर दी हैं जिसमें कि फिर हमें ये नहीं होगा। देखिए, अगर आप सियासत में आए हैं तो फिर आपको सियासी तौर पे डील किया जाएगा और हर उस बात का आपसे जवाब लिया जाएगा जो कि आप एक नेशनल कोहेजन को, नेशनल सिक्योरिटी को आप अगर कंप्रोमाइज करती हैं और आपकी स्पीचेस अगर इंडियन के चैनल्स में चलती हैं तो वो कोई अच्छा तासुर मुल्क का भी नहीं जाता, और ये एक तासुर जाता है कि मुल्क के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि उनके नैरेटिव को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसलिए ये चीजें बड़ी सीरियस हैं, और इनको जो है तो इनकी जो असल जो इनके जो गुनाह है, जिस तरह से इन्होंने मुल्क को लूटा, जिस तरीके से उन्होंने अपने असासे बनाए, इनको अदालतों में सबसे पहले उनका जवाब देना चाहिए कि वो इनको किस तरह से इन्होंने ये सारी चीजें हासिल की, और बजाय उसका जवाब देने के लिए ये उसमें चले गए हैं, एक ऐसे एरिया में चले गए हैं जो कि बहुत ही खतरनाक खेल है। सर, और ये ना तो ये अदालतों के जवाब दे रही और ना ही ये कौमी सिक्योरिटी और सलामती को कंप्रोमाइज करने से बाज आ रही। तो मैं तो देखूंगा हुकूमत की तरफ ना। फिर नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपका जो कोई भी पाकिस्तानी है वो ये हुकूमत की तरफ देखेगा, रियासती इदारों की तरफ देखेगा। हम इस वक्त जो है, जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि हम तो इनको, पहली बात तो ये कि ये हमने इनको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इनको हमने रुकावट नहीं डाली है, हमने इनको इजाजत दी। लेकिन अगर उसको ये मिसयूज कर रहे हैं तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। और आप ये ना समझें कि इसमें देर हो रही है, ये देर जरूर हो सकती है, लेकिन ये नहीं है कि ये अननोटिस जा रहा है और उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। दूसरी बात ये है कि देखिए जी, हमने जब भी कोई कानूनी स्टेप उठाया है, इनको अगर जेल के अंदर किया है या उनसे फिर कोर्ट से रिलीफ मिल गई उनको, तो उसमें ये है कि हम इसको इन्होंने इसी तरह बनाया है कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, असल में तो ये फरिश्ते थे और हमने उनको शैतान बना के पेश किया है। तो ये इस चीज पे खेलते हैं, लेकिन इनका ये खेल अब एक्सपोज हो चुका है। और अब मेरा ख्याल है अवाम, पाकिस्तान के अवाम भी, जितने भी इदारे हैं, उनको पता चल गया है कि ये जाती मफाद के लिए, मुल्की मफादात को दाव पे लगाने में कोई इनको दो दफा सोचेंगे भी नहीं, और ये कर रहे हैं। इनकी जो बातें हैं, इनका जो रवैया है, इनका जो नैरेटिव है, जो अगर ठीक है सर, आप इसको उनको रोकेंगे, ठीक है। ये पीडीएम आज फिर सर जोड़ के बैठ गई है, और ये अगला जो इनका लाहे अमल है, पंजाब में जलसे, लाहौर में और मुल्तान में, और तवक्को है कि ये बड़े जलसे होंगे। फिर इसके बाद फिर ये लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। तो सियासी अदम इस्तेहकाम भी होगा, मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा, ये नैरेटिव भी लेके चलेंगे। क्या रास्ता है हुकूमत के पास कि ये सब कुछ ना हो? देखें, पहली बात तो ये कि ये एक सेल्फ डिफीटिंग किस्म की कॉज है। इसमें जो भी इनका बयानी है, आज अगर ये मिल के बैठे हैं तो वो इसलिए नहीं बैठे हैं कि ये अपनी हिकमत इल्मी तरतीब देंगे। ये बुनियादी तौर पे इनके अंदर जो एक इनहेरेंट, यानी इनके जो अंदरूनी जो इनकी नजरियाती और सियासी मफादात का जो टकराव है, वही इनको बेसिकली ये उसके लिए बैठे हुए हैं कि किस तरह से इस पे कोई कंप्रोमाइज किया जाए। क्योंकि इन पार्टीज का आप देखें, पीपल्स पार्टी के लीडर ने क्या कहा और नवाज शरीफ के बयानी के बिल्कुल ऑपोजिट है। इससे शो करता है कि इनमें अपना एक इतनी वो कोहेसिवनेस नहीं है, इनमें अपना वो जोड़ नहीं है जो कि ये जाहिर कर रहे हैं कि इनमें है, जो प्रिटेंड कर रहे हैं। ठीक, तो सर आप क्या तवक्को कर रहे हैं, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का एहतजाज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे? करेंगे तो आपके पास क्या लाहे अमल है? आप इनको टेबल पर लेकर आएंगे, ताकत के जरिए रोकेंगे, किस तरह से मुल्क के हालात खराब नहीं होने देंगे? देखिए, मैं पहली बात ये करता हूँ, ये आपके अवाम, आपके नाज़रीन भी ये उनकी उसके लिए कि देखें, हम एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, हम एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत है। हमारा काम है सियासी एंगेजमेंट, पॉलिटिकल एंगेजमेंट हम बिल्कुल करेंगे। हम हर चीज पे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने फ्लोर ऑफ द हाउस में भी कहा है कि हम इनके साथ हर चीज पे बात करने को तैयार हैं जो कि मुल्क को आगे लेके जाए, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो। लेकिन हम जिस चीज पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे वो है कि वो केसेस की, करप्शन के जो केसेस हैं
یا جو نیب ہے، یہ تو کہتے ہیں نیب کو ختم کر دیں، یعنی اندازہ کریں کہ جو قید میں جیلی، میں تو پھر کہتا ہوں اگر یہ ایسا ہے تو ان کو پھر یہ بھی کہنا چاہیے کہ جتنے بھی پاکستان کی جیلیں ہیں جس میں کہ چھوٹے جرائم کے لوگ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جیلیں کے دروازے کھول دیں اور ان کو سب کو باہر کر دیں. تو اس چیز پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک رول آف لا کا ایک بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو ڈیموکریسی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں نہ ہو، پی ٹی آئی کے لیڈر ہی کیوں نہ ہو، ان کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، نہ کہ نواز شریف اینڈ کمپنی جو کہ کہتے ہیں کہ جی وہ قانون سے بالاتر ہیں. یہ بات نہیں چلے گی. سر ابھی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ اب وقت نہیں ہے نا، یہ نومبر کا مہینہ ہے اور پھر دسمبر میں ان کا نیا پلان موجود ہے، تو ابھی تو شروع ہو چکی ہے کسی دیکھیں پولیٹیکل انگیجمنٹ اپنے لیول پہ جس لیول پہ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن ایک ایسا ماحول جس میں کہ آپ نے بالکل ایک ایسا بیانیہ شروع کیا ہے جس نے کہ پوری پاکستان کی قوم کو شوق میں ڈال دیا ہے اور ایک ایسے سوچ میں ڈال دیا ہے کہ اگر ہم اس قسم کی باتوں کو اگر ہم اپنا واحد اس میں عوام کے لیے کیا ہے، ان کے پاس کیا پلان ہے، انہوں نے تو اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے، تو اس میں اگر وہ مزید اپنا تباہی کی طرف اپنا مزید حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور انہیں کوئی ندامت نہیں ہے، اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن حکومت پوری طرح سے اپنی پولیٹیکل انگیجمنٹ کرے گی. اور مگر سر وہ بات کرنے کو اب تیار نہیں ہے، چاہے بلاول ہو، چاہے مریم ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، سب کہہ رہے ہیں اب حکومت سے کوئی بات نہیں ہوگی، اب صرف احتجاج ہوگا، حکومت کو گھر جانا ہوگا. دیکھیں حکومت کو، دیکھیں ایسے لوگ جو کہ مولانا جیسے لوگ، بلاول جیسے لوگ، اب یہ دیکھیں نا ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں، ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے کہ وہ حکومت کو بھیجنے کی بات کریں. ایک طرف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں اور اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی کانسٹیٹوئنٹ پارٹیز ہیں ان کا آپس میں اسی پہ ہی کر لیں کہ کوئی وہ بلاول کہے گا کہ نہیں جی ہم حکومت کو گھر نہیں بھیجنے جائیں گے، کبھی کہیں گے کہ جی ہم اس کو الیکشن کوئی نہیں مانتے ہیں. ایک ایکشن ہے، اس کا ری ایکشن ہونا ہے، تو وہ ایک ایکشن کرنے جا رہے ہیں، اس کا ری ایکشن حکومت کی طرف سے کیا ہوگا یہ جاننا چاہتا ہے پورا ملک. دیکھیں قانون کے ہاتھ سٹرونگ ہوتے ہیں. دیکھیں ریاست بڑی حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن ریاست پاکستان نے ہمیشہ رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. آپ دیکھیں گے یہ والا جو وہ سلوگن ہے نا، یہ بہت گھسا پٹا ہو چکا ہے، انہوں نے بہت استعمال کر لیا کہ جی وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ان کو اپنے کیے دھروں کا حساب دینا ہوگا اور جو باتیں یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی قالین کے نیچے ڈال دے گا، اس کا ان کو حساب دینا ہوگا اور عنقریب ہوگا. آپ دیکھیں گے کہ یہ بات ادھر تک نہیں پہنچے گی کہ جی یہ لاک ڈاؤن کریں گے اور یہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے. وہ آپ اس پہ یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اس حد تک ہم سر تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا میں، کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں گے، پھر آپ نے کہا قانون اپنا راستہ لے گا، تو کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ قانون اپنا راستہ لے گا تو کب لے گا؟ وہ کون سی ریڈ لائن ہوگی جس کے کراس ہونے کا انتظار ہو رہا ہے؟ سب کچھ تو ہو چکا، اور اگر پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوگی تو کب ہوگی سر؟ دیکھیں نہیں، پولیٹیکل انگیجمنٹ کی بھی فیزز ہوتے ہیں اور اس کی بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اس کے لیولز ہوتے ہیں، کس لیول پہ شروع ہو چکی ہے، کس لیول پہ. لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ جلسے کر رہے ہیں. ہم نے تو دیکھ لیے جلسوں سے ہم نے کتنے بڑے جلسے کیے تھے، ہم نے ان کو کیا اتار دیا تھا اپنے حکومت سے. دیکھیں یہ کہنا آسان ہوتا ہے، ہمارا اس کا تجربہ ہے، یہ اب بند گلی میں جا چکے ہیں. یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا وہ کریں گے کہ جس میں کہ آپ یہ ہماری حکومت کے لیے یہ کوئی ایسی تھریٹ بن جائیں گے. اصل چیز کیا ہے ہماری کنسرن، اگر ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی کریں گے without compromising our accountability slogan اور what we believe in، جس میں کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ احتساب جب تک اس ملک میں نہیں ہوگا یہ ملک آگے جا ہی نہیں سکتا. اور پھر خاص طور پہ تحریک انصاف جس کے نعرے پہ وہ الیکٹ ہو کے آئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ایک طرف وہ جو بھی ہے جس لیول پہ بھی ہے وہ ہوگی، لیکن ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، اور جو انہوں نے کر دیا ہے، جو نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، اس کا تو حساب دینا ہوگا ان کو. بہت بہت شکریہ جناب شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. گفتگو آپ نے سنی. سیاسی عدم استحکام نہ ہو، کرونا سے کبھی مقابلہ ہو، معیشت بھی بہتر ہو، حکومت کے وعدے بھی پورے ہوں، حکومت کا اس پر کیا موقف ہے شبلی فراز صاحب نے بتایا. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ پنجاب سیاست کا اگلا میدان جنگ ہے. پنجاب حکومت کی کیا تیاری ہے؟ فردوس عاشقاوان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ فردوس عاشقاوان صاحبہ. میڈم بہت شکریہ، اور سب سے پہلے مبارکباد آپ کو آفس ریزیوم کرنے پر، آفس جوائن کرنے پر.
बहुत शुक्रिया जी। आप सब का, हर उस शख्स का, मीडिया के अंदर बैठी हर उस आवाज़ का जिन्होंने मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाते हुए हक़ का साथ दिया और हक़ पे खड़े रहे और उन्होंने अल्टीमेटली ट्रुथ को प्रिवेल किया और उसमें मेरी मदद की। और यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है कि आप लोग मेरी ताकत है। अच्छा, ये बताएं कि लगता ये है कि आने वाले दिनों में अगला सियासत का मैदान जंग पंजाब है। नून लीग जलसों पे जलसे कर रही है और फिर पीडीएम के जलसे भी यहीं होने, ज़्यादा चैलेंजिंग होगा ये आपके लिए इस दौरान? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पंजाब का जो 12 करोड़ आवाम का एक स्ट्रक्चर है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ये सूबा है, तो यहाँ हमारे मुखालफिन का जो सबसे बड़ी मुखालफ जमात है PMLN, इसका मोर्चा भी इधर ही है और पंजाब को उन्होंने अपना किला बनाया हुआ था और ख़ुसूसन सेंट्रल पंजाब के अंदर उन्होंने जो सीटें ली हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि भाई आप सेंट्रल पंजाब में खड़े होकर कहते हैं कि धांधली हो गई है और धांधली हो गई है, लेकिन उसके बावजूद आप जीत गए हैं और बाकी वहाँ पे फेयर इलेक्शन नहीं हुआ और जहाँ आप जीते हैं वहाँ फेयर इलेक्शन है। तो ये जो एक डबल स्टैंडर्ड है नून लीग के, वो बयानियाँ यहाँ जाती उमरा से जो तरतीब दिया जाता है, तो जाती उमरा का जो किला है उसके अंदर शगाफ डालना ही मेरा प्राइम एजेंडा होगा, प्राइम जिम्मेदारी है कि उस झूठ को जो मुसलसल बेबुनियाद और हक़ाइक़ के बरक्स बयानियाँ जो है उसको कैसे शिकस्त देनी है और वो परसेप्शन जो उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश की है उसको कैसे हमने डिस्पेल करना है और रियलिटी को कैसे प्रिवेल करना है, सच को कैसे आम करना है और सच का बोलबाला कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें मेरे सामने हैं और मेरे लिए इस हवाले से ये आइडियल ग्राउंड है खेलने के लिए, क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन लाहौर की है। फातिमा इंडिया मेडिकल कॉलेज से मेरी स्टूडेंट लाइफ की सारी कंट्रीब्यूशन एज ए यूनियन प्रेसिडेंट, फिर PMA की जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान मेडिकल आप ग्राउंड रियलिटीज़ को जानती हैं। जितनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है लाहौर में और पंजाब में, वो ऑलरेडी चूँकि मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में जब यहाँ पर अपोजिशन जलसे कर रही होगी, फिर यहाँ से एक लॉन्ग मार्च का भी उनका इरादा है जो इस्लामाबाद तक जाएगा, कोरोना की भी सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होगा आपकी हुकूमत को, साथ साथ पॉलिसी क्या है? क्या आप इन्हें इंगेज करेंगे, टेबल पर लेकर आएंगे, या फिर कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा? एहतजाज तो हक़ है लेकिन कोरोना होगा, पाबंदियाँ होंगी, क्या होने जा रहा है? सबसे पहले तो कानून ही अपना रास्ता इख्तियार करेगा। अच्छा। लेकिन आपको पता है कि पॉलिटिकली हम सारे जो हल्कियों की सियासत करने वाले लोग हैं, आवाम के आवाज़ और आवाम के हकूक़ के ज़ामन हैं, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि अपने मुखालफिन को हम इसलिए कर्टेल कर दें कि हमें सियासी तौर पे उनसे कोई ख़तरा है। हम उनको ग्राउंड भी देंगे खेलने के लिए, मौका भी देंगे और उनके ज़ोरे बाजू को आजमाएंगे भी, लेकिन किसी जगह भी जहाँ हमारी आवाज़ जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना ज़रूरी हुआ, फिर हम अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी अदा करेंगे, क्योंकि नहत्ते अवाम को उन चंद मुट्ठी बार अनासर के हाथों यरगमाल भी तो नहीं बनने देना। तो फिर स्टेट की जो रिट है उसको इस्टेब्लिश होना है। तो देखेंगे कि अपोजिशन का मूड और मिजाज क्या है। और जिस आपको पता है कि जब मर्ज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और आराम नहीं आता, तो फिर सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है और लास्ट ऑप्शन जब सर्जरी होता है तो मीडिया के हवाले से एक सर्जन को यहाँ लाया गया है। और एक डॉक्टर होते हुए इन मरीज़ों का, सियासी मरीज़ों का मेरे से बेहतर कोई इलाज नहीं कर सकता। अच्छा, ये सियासी मरीज़ जो जेल में मौजूद हैं उनके लिए अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि आप उन पर बड़ी सख्ती कर रहे हैं। आप और सख्ती इसलिए कर रहे हैं कि दबाव डाला जाए नून लीग पर कि जी आप सुधर जाएं, अपनी हद में रहें, वरना मज़ीद सख्ती करेंगे, पकड़ धकड़ मज़ीद होगी, ये भी कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। तो क्या इरादा है? पकड़ने धकड़ने का इरादा है? और ये जो सख्ती के इल्ज़ामात लग रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर, हमजा शहबाज पर,
تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے یہ سارے سیاسی مریض جتنے لاہور کی مختلف جیلوں میں ہیں انہوں نے جیل کو اپنا سسرال بنایا ہوا تھا اور اپنی مرضی سے ڈکٹیٹ کر کے جیل مینول کو پاؤں کے نیچے روندا ہوا تھا، اور جہاں کہیں ان کی خواہش اور ان کی منشا کے برخلاف کوئی آفیسر اپنا موقف اختیار کرتا تھا اور رول آف لا کو انشور کرتا تھا تو ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا تھا، اور یہی ناگواری ابھی میڈیا کے سامنے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ایک سرمایہ دار اور ایک نامور شخصیت اگر کسی جرم میں جیل میں جاتی ہے تو پیرالل اس کے ایک کمزور نہتا عام شہری جو ہے وہ بھی اسی قانون کی زد میں آتا ہے، تو دونوں کے لیے رویے مختلف نہیں ہونے چاہیے۔ قانون سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے اور اس کا اطلاق بھی سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے، اور یہی وہ سوچ ہے جس کے لیے پنجاب گورنمنٹ نے جیل مینول کے اندر جو ڈسکریشن تھی اور جو طاقتور شخصیات نے جیل کے عملے کو دبا کے ایک آرام دہ پرسکون رہائش گاہ میں جیلوں کو تبدیل کیا ہوا تھا، تو اس حوالے سے کچھ اسٹریٹجیز بدلنے جا رہی ہیں۔ ٹھیک، تو بی کلاس ان کو ملی ہوئی ہے، جو مینول کے مطابق ہے وہ سہولیات ملی ہوئی ہیں، کوئی زیادتی آپ نہیں کر رہی ہیں؟ جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ جو کسی کا حق چھین کے وہاں اتھارٹی قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو قانون سب کے لیے یکساں ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پنجاب حکومت کو پریزنٹ کرنا ہے اور اس کی جو کام ہے وہ بتا رہے ہیں، جو اچھائیاں ہیں وہ بتانی ہیں، جو کچھ اب تک ہو چکا ہے جس میں لیک کرتے تھے۔ عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ کہا کہ ہم اپنے اچھے کام بتا نہیں پاتے، یہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی۔ لیکن ایک ایسی صورت میں جہاں ہر بندہ یہ کہتا نظر آتا ہے جی مہنگائی بہت ہو گئی، خرچے پورے نہیں ہو رہے، بچے کا دودھ خریدنا مشکل ہو گیا ہے، اس کی فیس دینا مشکل ہو گئی ہے، بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس ناپید ہو جاتی ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ اچھے کام بتائیں گے بھی تو یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیوں معیشت تو بہتر نہیں ہو رہی اور معیشت جو ہے وہ وفاقی معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں آپ کی اس رائے سے میں بہت حد تک اتفاق کرتی ہوں کہ جتنے مسائل آپ نے بتائے میرے تمام باسیوں کو، شہریوں کو ان تمام مسائل کا سامنا ہے، لیکن ان تمام مسائل سے اور نکلنے کے لیے کرائسس کے اندر ایک کرائسس کریٹ کرنا اس کا سولوشن نہیں ہے۔ ہاں اس کرائسس کو مینیج کرنے کی جو اسٹریٹجی فیڈرل گورنمنٹ نے اختیار کی، وزیر اعظم پاکستان نے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے اندر بہتری نہیں ہوئی، جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جب آپ ان کو دیکھتے ہیں تو پچھلے سال کی نسبت اس سال میں ہماری پرفارمنس بہتر رہی ہے، اگرچہ کے اندر کرونا کی وجہ سے ہمارا ریسیشن بھی رہا اور اکنامک چیلنجز بڑھے، لیکن جو نچلی سطح پہ مہنگائی کی شرح تھی وہ پچھلے ہفتے کے جب ہم اشاریے دیکھتے ہیں تو اس میں اس ہفتے 7% کمی ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں اور کمی لانی ہے اور ضروریات اشیاء جو ہے اسے عام شہری کی پہنچ میں کرنا ہے، اور وہ مافیاز جو ہورڈنگ کر کے، جو جان بوجھ کے عوام کی ضروریات اشیاء کو مارکیٹ سے غائب کر کے اپنا ناجائز منافع کمانے میں مصروف عمل ہیں، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے گا۔ چلیں جی، قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فردوس حاشقاوان صاحبہ، معاون خصوصی برائے اطلاعات، وزیر اعلیٰ پنجاب ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ شبلی فراز صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، اپوزیشن کے جلسوں کو اور ان کے تمام حرکات کو مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن اس کے لیے اپوزیشن نے خود کیا تیاری کی ہوئی ہے۔ ایک بریک کے بعد بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب خرم دستگیر صاحب، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ نون لیگ سے اب میرے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر صاحب، نون لیگ کی اہم سیاسی قیادت، مرکزی قیادت میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ماضی میں آپ پاکستان کو سرو کر چکے ہیں ایز اے فیڈرل منسٹر۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر آپ
پی ڈی ایم کے احتجاج کے حوالے سے حکومت یہ مانتی ہے کہ اس کے پاس تمام آپشنز کھلے ہوئے، وہ بات چیت بھی کرنا چاہتی ہے آپ سے، وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اگر قانون کے خلاف کچھ ہو تو وہ قانون کو بھی حرکت میں لے کر آئے، اور وہ کسی بھی طریقے سے آپ کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہے، وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہو چاہے وہ قانونی طریقہ کار ہو۔ سر کیا نظر آ رہا ہے، موڈ کیا ہے؟ آج بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، کیا بات چیت کی کہیں کوئی اب گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ بلاول صاحب ہوں، مریم صاحبہ ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، تینوں یہ کہہ چکے ہیں کہ اب بات چیت ممکن نہیں ہے۔ حکومت کے پاس جو ونڈو تھی گفتگو کرنے کی وہ بہت حد تک اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ حکومت مفرور ہے نا جی۔ یہ میری اب ذاتی مشاہدہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایشو آیا کہ جی بالا کوٹ کا واقعہ ہوا، اس کے بعد اپوزیشن کو بلایا گیا، وزیر اعظم مفرور تھے۔ کشمیر کا واقعہ ہوا، ہندوستان نے کشمیر پر تسلط کیا، اپوزیشن سے بات کر رہی تھی، وزیر اعظم مفرور تھے۔ فاٹف کا معاملہ اٹھا، اپوزیشن سے بات کر رہی تھی، وزیر اعظم مفرور تھے۔ اس کے بعد ابھی ہم نے گلگت بلتستان کا ایشو دیکھا، اپوزیشن سے بات کر رہی تھی، وزیر اعظم مفرور تھے۔ تو جب وزیر اعظم خود ہی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے تک کو گناہ سمجھتے ہیں تو کون سی مفاہمت ہونی ہے اور کون سے مذاکرات ہونے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنا جو مذاکرات کا راستہ نہیں ہے۔ فائنل کوسچن کہ پی ڈی ایم کے ساتھ نواز شریف صاحب کا بیانیہ کیا واقعی سنٹرونائز ہو رہا ہے؟ بلاول صاحب کے انٹرویو کے بعد بھی اس کو ہم توقع رکھیں کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی چلے گا، اسٹیبلشمنٹ کے بجائے اداروں کے بھی نام لیے جائیں گے، شخصیات کے بھی نام لیے جائیں گے، اور اسی طرح سے آپ لوگ آگے بڑھیں گے، باقی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی؟ اور دوسرا یہ کرونا کی وبا بھی ہے، تو اس میں آپ کا احتجاج اگر متاثر ہوتا ہے تو آپ کا پلان بھی کیا ہے؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جو بنیادی دستاویز ہے اور آپ کے ناظرین کے لیے جانا بہت ضروری ہے، اس کی جو 27 نکات جس پر سب نے دستخط کیے ہیں وہ 20 ستمبر 2020 کو اسلام آباد میں جو اجلاس ہوا تھا، اس بنیاد پر پی ڈی ایم اکٹھی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب جماعتوں نے اپنی اپنی جو سیاست ہے یا اپنا اپنا جو ایجنڈا ہے وہ اس کے اندر ضم کر دیا ہے۔ ان 27 نکات تک ہم سب متحد ہیں، اکٹھے کھڑے ہیں، پاکستان میں آئین کی عملداری چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر جماعت اپنا اپنا راستہ جو ہے سیاسی طور پر بنانے میں آزاد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جب 15 نومبر کو الیکشن ہوگا تو بہت سارے حلقوں میں مسلم لیگ نیون اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہوں گے۔ تو پی ڈی ایم کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنی جو آئیڈینٹیٹیز تھیں وہ ختم کر دی۔ دوسرا یہ کہ یہ کورونا والا جو معاملہ ہے اگرچہ سنجیدہ ہے، لیکن اگر اس کے اوپر فالو کرنا ہے تو پھر وزیر اعظم کو بھی جو کل والا مذائقہ خیز ڈسپلے تھا اپنے اوپر پہلے لاگو کریں، پھر کسی کو نصیحت کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ جناب خرم دستگیر صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔